खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। और हम बुक ऑफ जेनेसिस में आगे बढ़ते हैं और इस स्टडी को हम आज पढ़ेंगे। आज हमने इसके 20वें और 21वें बाब को स्टडी करना है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह सदूम और अमूरा की तबाही के बारे में गुलाम ने हमें सिखाया और काफ़ी उसमें चीज़ें सीखने को मिली। आज हम चैप्टर 20 को देखेंगे। यहाँ पे जरार का मुल्क है, वहाँ पर बाप इब्राहिम गए और लिखा है कि इब्राहिम वहाँ से जनूब के मुल्क में चला और कादिश और शूर के दरमियान ठहरा और जरार में क़याम किया। इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा के हक़ में कहा कि वो मेरी बहन है, और जरार के बादशाह अबीमलेक ने सारा को बुलवा लिया। लेकिन रात को खुदा अबीमलेक के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि देख, तो इस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। पर अबीमलेक ने उसे सोबत नहीं की थी। और उसने कहा है खुदामंद, क्या तू सादिक कौम को भी मारेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा कि ये मेरी बहन है? और वो आप भी यही कहती है कि वो मेरा भाई है। मैंने तो अपने सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। खुदा ने से ख्वाब में कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसलिए मैं तुझे उसको छूने नहीं दिया। अब तो उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि तू भी और जितने तेरे हैं सब ज़रूर हलाक हो जाएंगे। तब अबीमलेक ने सुबह सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये बातें कह सुनाई। तब वो बहुत डर गए और अबीमलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने हमसे ये क्या किया, और मुझसे तेरा क्या कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरी बादशाही पर एक गुनाह अजीम लाया? तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अबीमलेक ने इब्राहिम से ये भी कहा कि तूने ये क्या समझ कर ये बात की? इब्राहिम ने कहा, मेरा ख्याल था कि खुदा का खौफ तो इस जगह हरगिज़ ना होगा और मुझे मेरी बीवी के सबब से मार डालेंगे। और फिल हकीकत वो मेरी बहन भी है, क्योंकि वो मेरे बाप की बेटी है, अगरचे मेरी माँ की बेटी नहीं। फिर वो मेरी बीवी हुई। और जब खुदा ने मेरे बाप के घर से मुझे आवारा किया तो मैंने उससे कहा था कि मुझ पर तेरी मेहरबानी है कि जहाँ कहीं हम जाएं तो मेरे हक़ में यही कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमलेक ने भेड़ बकरियाँ और गाय और बैल और ग़ुलाम और लौंडियाँ इब्राहिम को दी और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। अबीमलेक ने कहा कि देख, मेरा मुल्क तेरे सामने है, जहाँ चाहे तू रह। उसने सारा से कहा, देख, मैंने तेरे भाई को चांदी के 1000 सिक्के दिए हैं और वो उन सब के सामने जो तेरे साथ हैं तेरे लिए आँख का पर्दा है। सबके सामने तेरी दाद रसी होगी। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की और खुदा ने अबीमलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके औलाद होने लगी, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से अबीमलेक के ख़ानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और आजमाइश बाप इब्राहिम की ज़िंदगी में आती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पर जरार के मुल्क में रहते हैं। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। एक तो ये था कि जैसा हमने शुरू से कहा कि खुदा का ये वादा था कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान जो है वो अदावत डालूँगा, और तब से इब्लीस जो था वो उस वादे के फ़र्जंद को आने से रोकने की कोशिशें कर रहा था, और उसकी यही ख्वाहिश थी कि किस तरीके से वो वादे का जो फ़र्जंद है वो पैदा ना हो, ताकि चूँकि वो फ़र्जंद पैदा नहीं होगा तो फिर वो जो मसाया है उसकी आमद नहीं हो सकेगी। हम देखते हैं कि तूफ़ान से पहले पूरी दुनिया की औरतों को ख़राब किया। उसके बाद हम देखते हैं कि तूफ़ान के बाद जब बाप इब्राहिम को वादे के अंदर खुदा लेकर आया तो फिर वो नैरो डाउन होगी चीज़। यहाँ पर भी यही हुआ कि पहले मुल्क मिस्र का जो फ़िरौन था उसने सारा को जो है वो पिक कर लिया, और इब्राहिम ने वहाँ पर खौफ की वजह से, डर की वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम ने ये बात की कि मैं जो है ये मेरी बहन और मैं इसका भाई हूँ। बेसिकली अपने वो जो फैमिली रिलेशनशिप था उसको यूज़ किया। शायद उस ज़माने में ये होता होगा कि अगर किसी की बीवी खूबसूरत है तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती लोग उसको मार के तो वो ले लेते होंगे, लेकिन आई डोंट नो क्या वो सिलसिला था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोबारा ये काम हुआ। अब बहुत वक्त गुजर चुका था इब्राहिम और खुदा के ताल्लुकात और जो दोस्ती थी और ईमान और ये सब कुछ। तो हम यहाँ पर जो सीखने की बात है कि एक तो ये है कि अभी सारा जो है वो उम्मीद से है, और उसके बावजूद जो है अबीमलेक ने उसको उठा लिया।
تو شیطان جو ہے وہ چاہ رہا تھا کہ وہ جو رشتہ ہے وہ اس کو خراب کر دے. شیطان چاہ رہا تھا کہ جو آنے والا بیٹا ہے اس کی پیدائش یہاں پر رک جائے. شیطان یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ سارا جو ہے بلیسنگ کا وہ رک جائے، لیکن خدا نے انٹروین کیا. اب یہاں پر ہم ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں کہ ایمان اور خوف دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، کر رہے ہیں. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن خوف جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. خوف ابراہیم کے اندر آیا. تو ہر چند کے بہت بڑے بڑے معجزات ہوئے ابراہیم کی زندگی میں، لیکن خوف جو ہے پھر بھی غالب آتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے یہ بات کی کہ یہ میری بہن ہے. دوسری بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنے خوف کی وجہ سے خدا کے وعدے کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا خداوند ہے، اور وہ اپنے وعدے کو نہیں بھولتا، بلکہ وہ کنسسٹنٹلی ہمیں جو ہے وہ برکت دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے انٹروین کیا. سو دیٹ واز رائٹ ایٹ لائک دا لاسٹ پوائنٹ، لاسٹ جو وہ تھی، کیا اس کا نام ہے، ہرڈل تھا، کیونکہ اس کے بعد ہی جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اگلے چیپٹر میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل آخری موقع تک ابلیس کوشش کرتا ہے ہماری بلیسنگز کو روکنے کی، ہماری برکتوں کو روکنے کی. آخری موقع تک جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انٹرونشن ہو جائے اور ہماری برکتیں رک جائیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے، اور خداوند نے وہاں پر آ کر اس کام کو روک دیا جو کہ غلط ہونے کو تھا. اور اسی رات، لیکن اسی رات، اسی وقت، اسی دن خداوند نے خواب میں دکھائی دے کر یہ بات کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی چیپٹر 16 میں جو ہے وہ ابراہیم نے یہی جو ہے فارمولا لگایا تھا، لیکن اس وقت جو تھا مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ابراہیم اور سارہ کو آپس میں بات کرتے ہوئے، اور جیسے ایک میاں بیوی ہوتے ہیں اس حالت میں دیکھ لیا تھا. تو اس نے بلوا کے کہا تھا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابی ملک ایک بیسیکلی شریف آدمی تھا، اور اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کی فیملیز میں جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ رشتے کر لیتے تھے تاکہ جو ہے وہ تعلقات بنے رہیں اور ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کریں، ایک دوسرے پہ حملہ آور نہ ہوں، اور ایک دوسرے کی ٹیریٹری کی حفاظت ہو. جیسے بادشاہوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے اپنے بچوں کے رشتے کر دیا کرتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنی وسینٹی میں بہت زبردست تھے، اور اس طرح ابھی ملک بھی. تو لیکن اس کی نیت ٹھیک تھی. تو ایک اور چیز جو اسپرچل پرسپیکٹیو نظر آتا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ سے بھول چک میں کچھ ایسا کچھ ہونے لگا ہے تو خدا اس چیز میں انٹروین کرے گا. یہاں پر دو چیزوں میں انٹروین ہوا کہ ابراہیم کے حق میں جو خدا کا پلان اور منصوبہ تھا خدا نے انٹروین کیا، اور خدا نے جو ہے وہ اس نقصان کو ہونے سے روکا. آن دی ادر سائڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابی ملک جو ہے چونکہ اس کی فیملی نے نقصان اٹھایا تھا اور ان کے اوپر بانجھ پن کی جو لعنت آ گئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابی ملک کو بھی، جو کہ ایک معصوم شخص تھا، اور اس نے یہی کہا تھا کہ دیکھو میں تو پاکیزہ، صادق اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ سچا دل تھا اس کا، تو خدا نے اس کے لیے بھی انٹروین کیا. سو اگر ہماری انٹینشنز ٹھیک ہیں کسی بھی چیز کو لے کر، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم ایسی راہ کی طرف چل پڑے ہیں جو کہ شاید خدا کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے، تو خدا انٹروین کرتا ہے اور خدا جو ہے وہ ہمیں اس راہ پر جانے سے روک دیتا ہے. یہ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ باپ ابراہیم کو فرسٹ ٹائم بائبل میں یہاں پر نبی کہا گیا ہے. خداوند نے کہا کہ دیکھو وہ نبی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابراہیم کو ایز اے پروفٹ نہیں جو ہے وہ سوچتے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ کہ پروفٹ وہی ہے جو پروفیسی کرتے ہیں یا کتاب جن پہ آئی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کے لیے یہ بات کی گئی، اور وہ پروفیسی کرنے والے، فیوچر بتانے والے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ دعا کرنے والے نبی تھے، اس لیے کہ انہوں نے شفاعت کی تھی سدوم اور عمورہ کے حوالے سے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی خدا نے کہا کہ وہ تیرے لیے دعا کرے گا، یعنی کہ وہ شفاعت کرنے والا نبی ہے. تو اٹس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف نبی. وہ سیئر نہیں تھے، یعنی کہ
ایسا نہیں تھا جو لوگ فیوچر کے بارے میں بتاتے ہیں، ایسے نبی جو نبوت کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. جو اے ڈفرینٹ کائنڈ آف جو پروفٹ ہوڈ ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک چونکہ چھوٹا چیپٹر ہے اس لیے ہم نے اس کو کوئکلی جو ہے وہ کنکلوڈ کرنا ہے. تو وہاں پر یہی 2-3 چیزیں اس چیپٹر میں نظر آتی ہیں کہ خدا انٹروین کرتا ہے، خدا جو سادہ لوگ ہیں ان کو گناہ کے اندر گمراہی میں جانے سے بچاتا ہے، خدا ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے. ابراہیم نے یہاں پر کمزوری دکھائی اور باوجود اس کے کہ وہ ایمانداروں کے باپ تھے، ایمان کے اندر بہت اسٹرانگ تھے، لیکن کیا نظر آتا ہے کہ باپ ابراہیم کو اس کے باوجود جب خوف غالب آیا تو خدا نے مدد کی. پھر یہ ہے کہ خداوند اپنے منصوبے کی حفاظت کرتا ہے. جو کچھ بھی خدا نے ہماری زندگی میں اپنے منصوبے رکھے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس منصوبے کو ہماری زندگی میں پورا کر دیتا ہے. تو یہ مین 3-4 چیزیں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ ابراہیم نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی اور بانجھ پن جاتا رہا. ایک اور چیز جہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم سے بھول چوک میں بھی کئی دفعہ جو ہے وہ ایسا کام ہو جائے جو کہ ہمیں خدا کے منصوبے کے اگینسٹ لے کے جا رہے ہیں تو اس کا کانسیکوینس ضرور ہوتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چند کے جو تھا وہ ابھی ملک کی نیت ٹھیک تھی اور وہ بدی اور برائی کے خیال میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو سزا مل رہی تھی اور اس کے باوجود اس کا نقصان ہوا. تو یہ بھی ایک اسپریچول پریسیپٹ ہے کہ ہمیں جیسے ہی خدا انٹروین کر کے ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہمیں اس راہ کو ترک کرنا ہے اور پھر جانا ہے تاکہ وہ جو بلیسنگز رک گئی تھیں وہ بلیسنگز جو ہیں وہ پھر سے جاری ہو جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے منصوبے میں انٹروین کریں گے یا اس میں ہم خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے کسی بھی وے میں تو ہمارے برکتوں کے دروازے رک جاتے ہیں اور فروٹفلنس جاتی رہتی ہے. تو یہاں پر یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. پھر ہم چیپٹر 21 میں دیکھتے ہیں، لکھے کہ خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارا پر نظر کی اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارا سے کیا. یہاں پر موسیٰ نبی نے، چونکہ یہ کتاب موسیٰ نبی لکھ رہے ہیں تو انہوں نے 2 دفعہ اس کو ریٹریٹ کیا. یہ ایک عبرانی کلچر کے اندر تھا، جیسے ہی خدا یسوع مسیح کسی بات کو جب وہ ایمفسائز کر رہے ہوتے تھے تو وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے، جیسے کہتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. اب جنرلی ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہوتی، ہم ایک چیز کو 2 دفعہ نہیں کہتے، لیکن جو عبرانی کلچر تھا، ہیبرو کلچر تھا، اس میں یہ بات ہوتی تھی کہ اگر کسی چیز کو ایمفسائز کرنا ہوتا تھا، کسی چیز کو جو ہے وہ بتانا ہوتا تھا اور اس کی اہمیت کو اوپر کرنا ہوتا تھا تو وہ 2 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. جیسے آمین آمین 2 دفعہ کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ 2 گواہوں کے ساتھ کوئی بات اسٹیبلش ہوتی تھی. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ نے بھی 2 دفعہ لکھا کہ جیسا خداوند نے فرمایا تھا اور اس نے اپنے جیسا اس نے وعدہ کیا تھا. انگلش میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اور زیادہ سمجھ آتی کہ دس از ہاؤ دیٹس واٹ ہی سیڈ اینڈ دیٹس واٹ ہی پرامسڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو، ایک ہی بات کو 2 دفعہ ڈفرینٹ وے میں کہا گیا. تو یہی چیز جو ہے وہ ہیبرو کلچر کو لے کے آتی. تو اور ایک اور بھی ہے کہ وہ بار بار موسیٰ نبی ہمیں بتانا یہاں پر یہ چاہ رہے ہیں کہ خداوند اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، دیر لگتی ہے لیکن پورا کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ سارہ حاملہ ہوئی اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اسے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا. سوری، میں نے ایک بات شروع میں شاید غلط کر دی، کیونکہ جہاں پر سارہ حاملہ ہوئی ہے جب وہ ابھی ملک کے پاس تھے تو وہاں پر وہ پریگننٹ نہیں تھی یا حاملہ نہیں تھی، ابھی پرومس ہوا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے جو ہے وہ اس چیز کو مس یوز کرنے کی کوشش کی اور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کری. اور امیجن کریں کہ اگر سم ہاؤ ابھی ملک کامیاب ہو جاتا یا کوئی اوور پاور کر کے سارہ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتا تو وہ ساری جو پلاننگ تھی وہ بالکل ہی خراب ہو سکتی تھی. لیکن خدا جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں گرنے دیتا. تو لکھا ہے کہ جیسا کہ خدا نے وعدہ کیا تھا سارہ حاملہ ہوئی، اور پھر لکھا ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں 100 سال کی عمر میں
اسی معین وقت پر جس کا ذکر خداوند نے کیا تھا اس سے بیٹا ہوا، یعنی عید کے موقع پر، عید فصح کے موقع پر. ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیونکہ بہار کا موسم تھا، اور بہار کے موسم میں جو موعد ہے یا جو معین وقت ہے یا مقرر وقت ہے جس کو اپوائنٹڈ ٹائم کہتے ہیں، اور اپوائنٹڈ ٹائم کے لیے جو ورڈ ہیبرو میں ہے وہ ہے موعد، جس کو اردو میں عید کہتے ہیں. تو موعد یعنی کہ یہ تمہاری لیے عیدیں ہیں، یہ مقررہ وقت ہیں، یہ اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں. یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو خدا نے اب اس کا بیٹا اسحاق عطا کیا عید کے موقع پر، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا بیٹا خدا نے عید کے موقع پر قربان کیا، عید فصح کے موقع پر. تو یہاں پر بہت سارے پیرللز ہمیں نظر آتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ جس وقت کا ذکر خدا نے اسے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارہ سے پیدا ہوا تھا اسحاق رکھا. اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا. اب یہ ہسٹری میں فرسٹ پرسن ہے جس کا ختنہ جو ہے وہ 8ویں دن ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ 8ویں دن ان کا ختنہ ہوا تھا. 8 کا عدد جو ہے وہ نیو بگننگ کا عدد ہے، کیونکہ 7 جو ہے وہ ہفتے کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد ہفتے کا پہلا دن جو ہے وہ 8واں دن ہوتا ہے، کیونکہ جو سبت جو ہے وہ 7th ہوتا ہے اور وہ ہفتے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو نیکسٹ ڈے ہوتا ہے جو کہ ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، تو یہ 8 کا عدد اس کو ظاہر کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن جو ہے یہ ہوا، اور پھر وہاں سے پھر قانون بھی جب دیا گیا موسیٰ نبی کی معرفت، یہی کہا گیا تھا کہ 8ویں دن اپنے بچوں کا ختنہ کیا کرنا. تو لکھا ہے کہ جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا، اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ لاسٹ چیپٹرز میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے، یعنی کہ جو انسانی شکل میں وہاں پہ کھڑے تھے، انہوں نے سارہ کو خوشخبری دی تھی اور وہ ہنسی تھی. اور لیکن کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ تو کیوں ہنسی، تو وہ ڈر گئی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا بلیسنگ دے دیتا ہے تو پھر ہمارا خوف جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اور اس کی جگہ کانفیڈنس لے آتا ہے. اور دیکھیں کہ وہی ایلیمنٹ جس میں سارہ نے کہا تھا کہ میں نہیں ہنسی تھی، اب وہ خود کلیم کر رہی ہے کہ خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے. تو مینس کہ دین شی از پروکلیمنگ کہ ہاں میں ہنسی تھی، اب مجھے خدا نے واقعی ہی ہنسایا ہے. اور تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ خداوند اپنے وعدوں کو جب پورا کرتا ہے تو جو چیزیں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہیں، جس کو ہم شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہم شیئر نہیں کر سکتے یا چھپاتے ہیں، ہم پھر خوشی کے ساتھ اس کو بتاتے ہیں. اور لکھا کہ سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے. کلام میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، وہ گواہی دیتا ہے. اور یہاں پر سارہ یہی کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دوں گی، میرے ساتھ سننے والے. کیوں؟ وہ کیسے سنیں گے؟ کیونکہ جب وہ شیئر کرے گی، جب وہ گواہی دے گی تو پھر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں گے اور ہنسیں گے. اور جیسے خدا نے اس کو بلیس کیا ہے تو اس کے وسیلہ سے اور لوگ بھی ہنسیں گے. اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا ہے. ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ یہاں پر 90 سال کی ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ خدا نے ابراہیم اور سارہ دونوں کو فزیکلی بھی ریسٹور کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ برکت ملی. یعنی کہ عورتوں کا جو منتھلی جو سائیکل ہے وہ بھی ریسٹور ہو گیا تھا سارہ میں، حالانکہ وہ بہت دیر سے، کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسی طرح ابراہیم کو بھی خدا نے ریسٹور کر دیا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارہ نے دودھ پلایا یہاں پر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس ایج میں وہ تھی یہ چیزیں ناممکن ہیں، یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ہم یہ بھی ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ بات خدا نے ان کے لیے ممکن کی. سو کیا ہے کہ خداوند ناممکنات کا خدا ہے، اور جو چیزیں ہماری انسانی سوچ میں نہیں آتی یا انسانی سوچ سے باہر چلی جاتی ہیں یا ہماری انسانی سکت کو
سوٹ نہیں کرتی، خدا اس میں سے بھی ہمیں جو ہے وہ بلیس کرتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھے کہ سارا نے دیکھا، اب یہ بڑے ہو گئے ہیں بچے، ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے پیدا ہوا ٹھٹھے مارتا تھا، تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری لگی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک اسپرچل ایسپیکٹ ہے، اسپرچل پریسیپٹ ہے کہ اسحاق اور اسماعیل دونوں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ وعدے کی برکت اور انسانی انسانی ایفرٹ جو کہ جسم کی خواہش جو ہے، جو کہ انسان کی کمی اور کمزوری اور آزمائش ہے اور جسم کی خواہش ہے، وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جیسے کلام میں لکھا نا کہ دو طرح کا پانی، ہم نجات یافتہ زندگی اور پرانی انسانیت کو اکٹھا لے کے نہیں چل سکتے، دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ نکلنا ہوگا۔ اگر ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جب رومنز چیپٹر 6 میں دیکھتے ہیں، میرے ساتھ آپ دیکھیں، بلکہ میں چیپٹر 7 میں پہلے آپ کو لے کے جاؤں گا۔ لکھا ہے کہ رومن چیپٹر 7 اور اس کی ورس آیت نمبر 15 سے پڑھوں گا، بلکہ 14 سے پڑھوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ میں بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے، بس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اشمائل ہے، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کر پاتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ بس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ ہے، بلکہ وہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو، یعنی کہ وعدے کی چیز کو، اسحاق کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، یہ اشمائل ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی یعنی اشمائل کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ خدا ایک تو شریعت یا ایک جو ہے وہ خدا کا حکم ہے، خدا کا کلام ہے جو وعدے کے مطابق ملا، اور دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ ایک اس کے ساتھ ایک اور شریعت ہے۔ وہ کون سی شریعت ہے؟ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ مکس کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نئے اور پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک خدا کا کلام ہے جو شریعت یعنی کہ کتاب ہے، بائبل ہے، جیسے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو یہ کلام ہے، چاہے وہ پوری کتاب پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، وہ زندہ کلام ہے۔ لیکن دوسری شریعت کون ہے؟ گناہ کی شریعت کون ہے؟ یہ موسوی شریعت کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ حکم ہے جو کہ آدم نے جو ہے وہ مان لیا تھا، جو شیطان نے اس کو دیا تھا۔ وہ بھی ایک حکم ہی بتا رہا تھا نا، ایک آئیڈیا دے رہا تھا کہ بھائی جو ہے وہ اس پھل کو کھا لو۔ سو دیٹ واز اے ڈفرنٹ کمانڈ، جو کہ خدا نے کمانڈ دیا تھا وہ خدا کا حکم تھا، اور اس کے بعد شیطان نے جو سجیشن دیا وہ شیطان کا حکم تھا۔ تو کیا ہوا کہ موروثی گناہ جب اندر آ گیا تو وہ ایک اور طرح کی شریعت جو کہ ہم نے خود سے گھڑ لی، جو کہ انسانی سوچ، انسانی خواہش، انسانی ارادے کو ظاہر کرتی ہے، وہ ہماری خود ساختہ شریعت ہے جس کو ہم پرانی انسانیت کہتے ہیں، وہ ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں باب میں لکھا ہے کہ بس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے یعنی کہ خدا کے کلام نے، اسحاق نے یعنی یسوع مسیح نے، مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اب اگین لوگ یہاں پر جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بات ہو رہی ہے کہ ہولی اسپرٹ نے مجھے پرانے عہد نامے سے آزاد کر دی۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ پوری بائبل ہی اپلیکیبل ہے۔
ऑब्वियसली اس کے بہت سارے حصے ہیں جو کہ مسیح یسوع میں، جو ہر چیز ہی بلکہ مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہے۔ تو زندگی کے روح کی شریعت سے مراد یہ ہے کہ کلام مقدس کی تکمیل جو کہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے، کون سی؟ جو کہ ابلیس نے ہمیں دی تھی، جو کہ ہمارا بدن ہے، ہمارے بدن کی خواہشات ہیں اور ہمارے بدن کے اندر کے ارادے ہیں، جو کہ اپنے ارادے ہیں، جو کہ انسان خود سے بناتا ہے، اس شریعت سے آزاد کر دیا۔ اور یہی بات جو ہے وہ کہتا ہے چیپٹر 6 میں کہ جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ مینس کہ ایک کو جانا ضروری ہے۔ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم اسماعیل کو دفن کر رہے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو اسحاق کو پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے۔ پھر گلیشینز میں بھی یہی بات وہ کرتے ہیں کہ اسماعیل اور اسحاق کی آپس کی جو جنگ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ٹھٹھے مارتا تھا، وہ جو ہے وہ اس کو غلامی کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بیسیکلی اسماعیل نے جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو یہاں پر لکھا ہے گلیشین چیپٹر 4 میں اس کی ورس 21 میں، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہی لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا تھا۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اسحاق کو نئی پیدائش اور پھر 28ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائی ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے فرزند ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ روحانی پریسیپٹ دے رہا ہے کہ دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، کیونکہ کیا ہوگا کہ جو جسمانی ہے وہ روحانی پر ٹھٹھے بازی کرے گا، اس کو حقیر جانے گا اور اس کو جو ہے وہ غلط سمجھے گا۔ تو یہی یہاں پر ہوا، اور ابلیس کو برداشت نہیں ہے جب وہ وعدے کے فرزند کو دیکھتا ہے، یعنی کہ ہمارے اندر جب یسوع مسیح آتے ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آبویسلی ادھر تو ابراہیم نے خود نکالا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاک روح آتا ہے ہماری زندگی میں، تو خداوند کا روح جب آ کے بس جاتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی ہر طرح کی جو جسم کے کام ہیں وہ معدوم ہونے لگ جاتے ہیں اور ایونچولی نکال باہر کیے جاتے ہیں۔ سو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی۔ واپس چلتے ہیں بک آف جینیسس میں۔ لکھا ہے کہ دیکھا کہ وہ ٹھٹھے مار رہا ہے، وہ اس کو بے عزت کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ برا سمجھتا ہے، اور کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا جو ہے وہاں پر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ بات سارہ نے کہی کہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہیں ہوگا، ایک ہی ہے جو وارث ہو سکتا ہے جو کہ خداوند کا ہے، دونوں بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس لیے پولس رسول پہ کہتے ہیں نا کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے۔ گوشت اور خون سے مراد ہے کہ جسم کی خواہش۔ اور لکھا کہ ابراہیم کو یہ چیز بری لگی کہ آبویسلی وہ باپ تھے، اور جیسے ایک باپ ہوتا ہے آبویسلی وہ پیار کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک فادرہڈ کا ہمیں سین نظر آتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے بس برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق ہی سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر خدا نے ابراہیم کو یہ وعدہ کیا کہ بلیسنگ میں دوں گا اس کو بھی، لیکن وہ صرف جسم کی جسمانی بلیسنگ ہوگی، زمینی بلیسنگ ہوگی، لیکن اسحاق کو روحانی اور آسمانی بلیسنگ ملے گی۔ یہاں پر پھر ابلیس کا ایک اور جو ہے وہ وار نظر آتا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ابلیس ہر وقت رکاوٹ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ وعدے کے فرزند کے راستے میں رکاوٹ ڈال دے اور اس کو آنے نہ دے، اس کو پیدا نہ ہونے دے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی پیدائش سے پہلے اسماعیل کو وہ لے آتا ہے تاکہ جو ہے وہ اسماعیل جو ہے وہ اس چیز کو انہیرٹ کرے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل اور پھر عیساؤ دونوں ہی کے کام ایسے تھے کہ جو کہ خدا کو ناپسند تھے، اور لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، اسحاق سے نسل چلے گی، کیونکہ مسیح نے مسیح نے جو ہے وہ اسحاق سے آنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
گناہ کے بیٹا جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، یا وہ وہاں پر ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیت سبا کے ساتھ داؤد بادشاہ نے گناہ کر لیا تھا، اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے ریسٹور بھی کیا ان دونوں کو، لیکن بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا داؤد بادشاہ سے۔ اس نے اس کے ہسبینڈ کو مروا دیا تھا، اور اس کے ساتھ اس کو زبردستی لے لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بیٹا پیدا ہوا تھا جو کہ حرام کا تھا اور وہ غلط تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ مار دیا گیا اور وہ زندہ نہ رہ سکا کیونکہ وہ لعنت کے نیچے تھا۔ لیکن اسی عورت سے خدا نے ریسٹور بھی کیا چیزوں کو۔ اسی عورت سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ پیدا ہوا، اور مسیح کا جو نسب نامہ ہے اس میں بیت سبا کا بھی ذکر ہے اور سلیمان بادشاہ کا بھی۔ تو جو جسمانی تھا، پرانی انسانیت تھی جو کہ گناہ اور بدی اور جسم کی خواہش کے تھرو پیدا ہوا تھا، وہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو مرنا ہی پڑا۔ لیکن جو کہ وعدے سے پھر پیدا ہوا، جو کہ پاکیزگی کی حالت میں پیدا ہوا، تو وہ پھر آگے چل کے مسیح کے آباء و اجداد میں شامل ہو گیا۔ تو خداوند سزا بھی دیتا ہے اور پھر ریسٹور بھی کرتا ہے، یہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے لونڈی کے بیٹے سے بھی ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے وہ تیرے نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کاندھے پر دھر دیا، لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی۔ لکھے کہ بیر شبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی۔ جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھے اور کہنے لگے کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ تو اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے ہاجرہ کو پکار کہا کہ ہاجرہ تجھے کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ میں اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اب یہاں پر اس چیز کو تھوڑا سا اور بھی دیکھنا ہے۔ ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ اس اسٹوری کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اس طرح جوڑتے ہیں کہ وہ آب زمزم جو آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کی اسٹوری کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل نے جب ایڑیاں رگڑی تھیں تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا تھا، اور وہ مکہ کے اندر ہے بیسیکلی۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ بیسیکلی اس وقت مکہ پہنچ چکے ہوئے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ اسرائیل کی زمین، یا کہہ لیں کہ جو کنعان کی زمین تھی اسی کے اندر تھے، اور آب زمزم کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ ٹھیک ہے ایک ہسٹورک ان کے پاس ایک وہ چشمہ ہے، لیکن وہ چشمہ جو ہے وہ اسماعیل کے تھرو جاری نہیں ہوا تھا، لیکن اوبیسلی چلے ان کے یہ ماننا ہے، ان کی اسٹوری ہے، لیکن بائبل کی اسٹوری کو جو ہے وہ مس انٹرپریٹ کیا گیا۔ یہاں پر ایسا نہیں تھا کہ جی اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی اور اس سے ایک چشمہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اسماعیل تقریباً 12-13 سال کا تھا، چھوٹا تھا، اور وہ پیاس سے نڈھال تھے، ان کا پانی ختم ہو چکا تھا، اور وہ رو رہی تھی کہ شاید جب مرنے لگا ہے، تو وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ آواز خدا نے سنی، اور دیکھیں کہ خدا ایمانداروں کی بلیسنگ کے باعث ہر شخص کو بلیس کرتا ہے۔ ابراہیم کی وجہ سے یہاں پر خدا نے ان کے لیے برکت کو جاری کیا، اور لکھے کہ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو بھی پلایا۔ خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا، بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا، اور فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ اب فاران جو ہے بیسیکلی یہ دشت فاران جو ہے یہ ملک مصر کی طرف ہے، اور یہ جہاں پر آج کل شرم الشیخ ہے، یعنی کہ وہ جو سائنائی پیننسلا اس کو کہتے ہیں، تو دیٹس ایکچولی دا ایریا۔ تو وہ ایجپشن اس لینڈ میں تھے، وہ عرب یا مکہ والی سائڈ پہ نہیں تھے، اور وہ تیر انداز بن گیا، وہ شکاری بن گیا، اور ہسٹری یہ کہتی ہے، بائبل میں تو نہیں لکھا لیکن کہا یہ جاتا ہے، جو کہ جیوش اسکالرز یہ بلیو کرتے ہیں، جو کہ بائبل سے باہر کی کتابیں، کہ یہ بیسیکلی نمرود کا شاگرد بن گیا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک شکاری تھا اور یہ بھی شکاری بن گیا، اور یہ بیسیکلی نمرود کا شاگرد بن گیا تھا، اور اسی کے انداز میں یہ کام کر رہا تھا۔ اور اس کی بیوی بھی مصری تھی، غیر قوم میں، وہ بیسیکلی جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ جا کے ٹک گیا، اور اس کی ماں چونکہ مصر سے آئی تھی، اس نے اس کے لیے کنانی یا ادھر کی جو لوکل تھی، یا ابراہیم کی فیملی میں سے جو ہے وہ نہیں لی، جیسے کہ خدا نے اسحاق کے لیے ربکا کو پرووائڈ کیا تھا، تو اس کی ماں نے مصر سے اس کے لیے بیوی دی۔ اچھا، ایک اور یہاں پر اسپرچول ایسپیکٹ جو نظر آتا ہے، لکھا ہے کہ خدا نے اس کی آنکھیں کھولی، اور پانی کا کنواں تو پہلے سے ہی وہیں پہ تھا، تو
لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب ہم امید ہار جاتے ہیں تو ہمیں وہ چیزیں جو کہ پرووائڈڈ ہیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں. تو خدا کو اس کی آنکھیں کھولنی پڑیں، اینڈ بلیسنگ واز دیئر، بٹ لیکن چونکہ اس کے اندر جو ہے مایوسی تھی اور وہ خوف تھا اور موت کا شکار تھے، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھیں بند ہوگی روحانی طور پہ. لیکن جب آنکھیں کھلیں تو وہاں پر کنواں نظر آیا جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا. تو خدا جو ہے وہ پھر ہماری آنکھیں کھولتا ہے جب ہم خدا سے مدد مانگتے ہیں. پھر آخر میں اس سٹوری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابی ملک اور اس کا سردار جو ہے لشکر کا، فیکل اس کا نام تھا، تو انہوں نے ایک چیز آ کر گواہی دی. انہوں نے کہا کہ ابراہیم جو ہے وہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ نہ ایک کووننٹ باندھو، تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو یہ اتنا پاورفل ہو جائے کہ یہ ہمیں ٹیک اوور کر لے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پانی کا ایک کنواں تھا جس کو ابی ملک کے نوکروں نے چھین لیا تھا. تو ابراہیم نے ابی ملک کو جھڑکا وہاں پر. اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ تو نے آلریڈی زیادتی کی ہوئی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے سے اور میرے پوتے سے دغا نہیں کرے گا. تو ابی ملک کیا چاہ رہا تھا کہ تیسری اور چوتھی نسل تک جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک کووننٹ باندھے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ خدا نے یہ زمین، یہ سارا کچھ ابراہیم کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ اپنی فیوچر کی سیکیورٹی چاہ رہا تھا. اور ابراہیم نے بیسیکلی اس کو پھر کہا کہ بھائی تمہارے بندوں نے تو آلریڈی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. تو ابی ملک نے پھر کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی، اور کہ کس نے یہ کام کیا تو نے بتایا بھی نہیں، اور آج سے پہلے میں نے اس کی بابت نہیں سنا. بیسیکلی ابی ملک اوور آل ایک شریف آدمی تھا اور بیٹر پرسن تھا، تو ابراہیم اور وہ کو ایگزسٹ کر سکتے تھے. اور ابراہیم نے پھر بھیڑ بکریاں گائے بیل لے کر ابی ملک کو دی، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا. اور پھر لکھا ہے کہ ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا. اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ یہ کنواں میں نے کھودا ہے. اور اس جگہ کا نام برشیوا رکھا گیا، یا بیرسبا رکھا گیا. اور یہ آج تک، یعنی کہ اسرائیل کے ملک میں اگر آپ جائیں تو بیرشیوا آج بھی موجود ہے، اور وہ کنواں بھی آج موجود ہے. اور ان دونوں نے قسم کھائی، اور یہ علاقہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ پرچیز کیا گیا جو ہے لیمز کے تھرو، اور جو فیمیل بچے ہیں، مادہ بچے ہیں، ان کے تھرو یہ پرچیز کیا گیا. اور ابراہیم نے اپنی ملکیت جو ہے وہ وہاں پر کی. اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے بیرشبا میں ایک جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے، ابدی خدا، ایٹرنل گاڈ، دعا کی اور خداوند کا نام لیا. اور وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا کلیم ہو گیا. اور وہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوف سے شروع ہوتی ہے، ابی ملک والی سٹوری، وہ پرستش پہ ختم ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ گاڈ آپریٹس. اس طریقے سے خدا کام کرتا ہے کہ ہمارے خوف کو پرستش میں بدل دیتا ہے. سارا کے خوف کو خدا نے ہنسی میں، خوشی میں بدل دیا، اور ابراہیم کے خوف کو پرستش میں بدل دیا، بلیس بھی کیا. اور پھر خدا جو ہے وہ ہر اس ایلیمنٹ کو ریموو بھی کر دیتا ہے جو ایلیمنٹ جو ہے ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا. تو یہ ایک جرنی ہے جس پر ہم ہیں. اور اگر ابراہیم جیسا شخص جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے اور ایمان میں بہت آگے ہے، اس کو خداوند نے بلیس کیا، اور اس کی راہ کے کانٹے بھی چنے، اور اس کو خداوند ان کو خداوند سکھا رہا ہے along the way. اور ان سے بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں along the way جو کہ ان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں. تو ہم جو کہ اتنے شاید بڑے نہیں ہیں ایمان میں، تو ہمیں بھی خداوند جو ہے ہم پر بھی رحم کرتا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا رحم، خدا کا فضل، خدا کی برکت اور خدا کا نام، خدا نے اپنے نام کا جو وعدہ کیا، اور خدا کے وعدے اور خدا کا کووننٹ، عہد، وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے. ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں، لیکن خداوند جو ہے وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا. اور اس کی جو کی ورڈس ہے وہ یہی ہے، جیسے جو موسیٰ نبی نے 21ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا کہ جیسا خداوند نے فرمایا تھا، جیسا اس نے وعدہ کیا تھا،
تو اگر خدا نے ہمارے حق میں یہ بات کی، اور یہ بات میں نے ایک ویڈیو میں بھی بنائی تھی، میں آپ کے لیے یرمیہ کی کتاب میں سے یہ آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، تاکہ آپ کے لیے آخر میں اس کے لیے آپ اس کو ریسیو کریں اور اس پر آمین کریں، اور یہ برکت کا باعث ہو آپ کے لیے۔ اور خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، یرمیہ 29واں باب ہے، 29 چیپٹر ہے، اور اس کی 11ویں آیت، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی کہ سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے، اور میں تمہاری دعا سنوں گا۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہو جاؤ گے، اور میں تم کو مل جاؤں گا۔ تو خداوند کا کلام ہمارے لیے یہ برکت کو جاری کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور آج کی سٹڈی جو ہے یہاں تک ہی تھی، اور ہم نیکسٹ جو کریں گے تو اس میں ہم چیپٹر 22 دیکھیں گے، جو کہ ایک اور بہت بڑا ٹیسٹ تھا باپ ابراہیم کا، جو کہ خداوند میں انہوں نے پھر پورا کیا، اور اس کی اندر یسوع مسیح کی تمثیل ہمیں نظر آتی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ جی، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ جائیں گے پھر آخر میں دعا کی طرف۔ بھائی جو نے کہا ہے کہ گاڈ بلیس یو، جے مسیح کی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے بھائی، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اور بھی جتنے بھی عزیز بہن بھائیوں نے جوائن بھی کیا ہے یا کامنٹ کیا ہے، سب کو خدا بڑی برکت دے، آمین۔ ہالیلویا، پریز گاڈ، تھینک یو ویری مچ۔ چلیں ہم آخر میں دعا کرتے ہیں۔ خداوند تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، ہمیں تو اے خداوند سکھا، برکت دے، اور ہماری زندگی میں جہاں جہاں کہیں کمی ہے اس کو تو دور کر، اور اے خدا ہمارے لیے اپنے فضل کے تخت کو اے خدا ادھر سے رحم اور فضل کو جاری کر۔ اور جیسا تیرے کلام میں ہم نے پڑھا کہ جیسا تو نے وعدہ کیا، جیسا تو نے فرمایا، تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اے خداوند ہمارے ماتم کو ہنسی میں بدل دے، اے خداوند ہماری دکھ اور تکلیف کو خوشی شادمانی میں بدل دے، ہمارے خوف کو پرستش میں بدل دے۔ اور تو ابدی خدا ہے خداوند، تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، اے خدا ازلی ہے اور ابدی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو لا تبدیل خدا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم نے وہاں پر درخت لگایا اور کلیم کیا اور ابدی خدا کا نام لیا، ہم اس بات میں تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں، مسیح یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ ہوتے رہے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، آمین، پریز گاڈ۔ Thank you so much. God bless you all.